औरतें क्या करती हैं जी, मैं तो यहाँ तो स्टूडियो में बैठी हूँ जी, मैं वेल टू डू होके बैठी हूँ, ठीक है। अब मैं घर जाऊंगी, सबसे पहले मेरी कोशिश ये होगी, मैं नहीं ऐसे करती, औरत की कोशिश होती कि वो जल्दी से अपना ये सारा गेटअप उतारे और वो मासियों वाला हुलिया बना ले। नॉट एट ऑल। शगुफ्ता साहब, मुझे ये बताएं कि आप ये सियासत में एज ए मेंबर पंजाब असम्बली कैसे आई और इसका बैकग्राउंड क्या है? अगर आप इंसाफ रख सको तो इंसाफ पॉसिबल ही नहीं है आजकल के दौर में कि आप इंसाफ रख सकें। हमारी ख्वातीन बहनों से जो तशनगी रह जाती है, जो कमी रह जाती है, जिसकी वजह से मर्द को दूसरी शादी करने की तरफ जाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तो ये ज़रा बताएं मेरी ख्वातीन बहनों को। तो यानी कि पसली से पैदा किया ना, तो पसलियों के जो एक जाल सा बनता उसके अंदर जिद्दिल होता है, तो दिल में रखी जाने वाली एक चीज़, औरत का मतलब है ये कि पर्दे में छुपाई जाने वाली चीज़। जी, आपको बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का वुमेन एम्पावरमेंट का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया है, तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप ख्वातीन के जो हकूक़ हैं, जो उनको एम्पावर करना है, उसमें भरपूर किरदार अदा करें। जब मर्द थका हारा घर आता है तो उसको घर में वो पीस, वो सुकून मिलना चाहिए, और औरत की फर्स्ट प्रायोरिटी उसका घर होना चाहिए। मैं इस चीज़ पे मेरी अपनी भी कामयाब ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गुजर रही है, और उसके पीछे मेरा मोटिव यही है कि जहाँ पर मेरे हस्बैंड की बात आ जाती है, मैं बिल्कुल उसमें मेरी दो राय नहीं होती है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी उनको वो रिस्पेक्ट और वो मकाम देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका भाई उल्फत रसूल जोया और प्रोग्राम यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, हम एक बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए मैदान अमल में हैं और गाहे बगाहे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बेहतरीन शख्सियात से हम गुफ्तगू करते रहते हैं। आज का हमारा मौजू है बेस्ट नेशन यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट, और इसके लिए जो आज की मेहमान हैं वो खैर से पंजाब असम्बली की मेंबर हैं जनाब शगुफ्ता फैसल साहबा, और ये बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट की चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं। मेरी छोटी बहन है, इनसे आपकी बात करवाते हैं। जी शगुफ्ता फैसल साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मुझे बुलाया जी इसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा शगुफ्ता साहबा, मुझे ये बताएं कि आप ये सियासत में एज ए मेंबर पंजाब असम्बली कैसे आई और इसका बैकग्राउंड क्या है? जी उल्फत भाई, ये जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये एक लंबी दास्तान है, लेकिन मैं आपको समराइज करके बताती हूँ कि मैंने जिस घराने में आँख खोली वो मेरे वालिद मोहतरम मियाँ मोहम्मद शरीफ जफर जोया, एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, एक नामी ग्रामी शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया लोगों को सर्व करने के लिए। जी ऐसा ही है। तो जाहिर बात है, एक मैंने शुरू से अपने घर में वो माहौल देखा, मेरा ब्रॉटअप ही ऐसे माहौल में हुआ। शुरू से एक मैंने कुछ गोल्स अपने मैंने सेट किए हुए थे, बहुत अर्ली एज से ही मैं देखती थी अपने वालिद को, उनको बहुत आइडियलाइज करती थी। इसका मतलब है कि आपके वालिद साहब ने आपको इनकरेज किया, एम्पावर जी किया? जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर बात है, उन्होंने मुझे बहुत इस चीज़ में लाने के लिए मैं अपने वालिद साहब की सबसे पहले मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे पे, जो मैं इस मकाम तक पहुँची हूँ, ये सब उन्हीं की बदौलत है। पंजाब असम्बली में आपकी कैसी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें आप क्या पंजाब असम्बली में मुझे तो एक अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, जिसमें मैं, आपको पता है यहाँ पे भी मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ आपके वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वहाँ मैं अपनी मेरी मेन जो हमारी सीएम साहबा हैं माशाल्लाह, वो भी एक औरत हैं, और औरत के हकूक़ पे उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है, और उनकी रेड लाइन जो है वो कि औरत के किसी तरह से उनको उसके हकूक़ की पामाली ना हो, उसको हर तरह से सेफ रखा जाए, और उसके लिए अनथक मेहनत, अनथक ऐसे इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें मैं भी जब मैं बहुत आवाज़ उठाती हूँ और बोलती हूँ, हम बहुत ज़्यादा इस पे काम करते हैं कि मैं एक औरत हूँ और मैं औरत के मसाइल को समझ सकती हूँ। इस वजह से मुझे होता है कि मैं औरत के मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा इलेबोरेट करके बताऊँ। मैं उनकी रिप्रेजेंटेटर हूँ, तो मेरी एक ड्यूटी है मेरी कि मैं उनकी आवाज़ बनूँ। अच्छा शगुफ्ता फैसल साहब, मुझे ये बताएं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं, तो खैर से पंजाब की चीफ मिनिस्टर इस वक्त खातून हैं, और उनके वालिद मोहतरम जनाब मियाँ
نواز شریف صاحب نے ان کو خاص طور پر امپاور کیا، بیک اپ دیا، تو آج ایز اے چیف منسٹر وہ بہترین پرفارمنس دے رہی ہیں۔ اسی طرح آپ کے والد میاں محمد شریف ظفر جویہ نے آپ کو امپاور کیا، آپ کو موقع دیا، آپ کو بیک اپ دیا اور آپ پنجاب اسمبلی تک پہنچی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو مرد حضرات ہیں وہ خیر سے ایک بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں آلریڈی اپنے جو خواتین کو آگے اپ لفٹ کرنے کے لیے۔ تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو بھی ہمت کرنی چاہیے، جرأت کرنی چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، اور جو ان کے والدین یا ان کے بھائی یا ان کے خاوند ان کو بیک اپ دے رہے ہیں تو وہ بھی آگے بڑھ کر وہ ڈبل ایفرٹ کریں تاکہ وہ مہارت حاصل کریں اور آگے کلیدی عہدوں پر آ کر ملک و قوم کی تعمیر و ترقی کریں۔ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ میں تھوڑی سی بات ایڈ اپ کروں گی کہ ماضی سے تو بہت بہتر ہے، عورتوں کو شعور آتا جا رہا ہے، جیسے جیسے اویئرنیس عورتوں کو آ رہی ہے اور عورتوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو رائٹس دی ہم نے اس کو کیسے لینا ہے۔ تو عورتیں اس پہ بھرپور کام کر بھی رہی ہیں اور کہ ہر فیلڈ میں ماشاءاللہ عورتیں اپنی بھرپور صلاحیتیں انجام دے رہی ہیں۔ جی ایکسیلنٹ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خواتین کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ ان کو بیک اپ ملے، وہ خیر سے میں سمجھتا ہوں کہ شہری علاقوں میں تو بھرپور طریقے سے مل رہا ہے، جہاں تک دیہی علاقوں کا تعلق ہے تو وہاں کچھ ابھی دقیانوسی ذہنیت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ایلیمینیٹ ہو جائے گی۔ لیکن میں پھر اپنی جو خواتین بہنوں کو میں آپ کو انوالو کر رہا ہوں کہ اس بہترین موقع سے آپ فائدہ اٹھائیں اور آگے بڑھیں۔ آپ تعلیم کے میدان میں تو ماشاءاللہ خواتین جو ہے وہ جو ہماری بچیاں ہیں وہ بہت کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں، بہت اچھے مارکس لے رہی ہیں، لیکن مہارت کے شعبے میں بھی آپ آگے بڑھیں اور اس میں آپ جو کلیدی جو پوسٹس ہیں، جو فیلڈز ہیں، اس میں اگر آپ بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کریں تو اس میں آپ اس ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں تو کردار ادا کریں گی، اپنے گھر میں اپنے جو انوائرمنٹ میں بھی ایک بہترین ماحول پرووائڈ کر سکیں گے۔ ایک بہترین ظاہری بات ہے اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی، ماں کو شعور ہوگا تو ماں نے تو ایک قوم کو تشکیل کرنا ہے، تو ماں کو شعور ہوگا تو اپنے بچوں میں وہ شعور ڈیولپ کرے گی، ڈیفینیٹلی ایسے ہی ایک چین بنتی جائے گی اور لوگوں کو شعور آتا جائے گا اور عورتیں بالکل اپنے رائٹ پہ لڑ رہی ہیں۔ اب عورتوں میں وہ چیز نہیں رہی بہت زیادہ۔ آپ نے بھی دیہاتی علاقوں کا ذکر کیا تو وہاں کی عورتوں کو بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا گفتہ صاحبہ، جیسا کہ آپ جانتی ہیں آپ بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کے جو وومن امپاورمنٹ کی جو چیف آرگنائزر ہیں، اور ہم نے ایک پروگرام بیسٹ نیشن ڈاکٹر ایکو خان آئی ٹی انسٹیٹیوٹس کا جال بچھانے چلے ہیں، اس وقت درجنوں انسٹیٹیوٹ ہمارے چل رہے ہیں، اور اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک کلاس جو ہے وہ جو لڑکوں کو دی جائے اور ایک کلاس لڑکیوں کو دی جائے، یعنی کہ 50% لڑکوں کو ہم جو اسکل دے رہے ہیں، اور اس میں آپ کا بڑا کردار ہے۔ جب ہماری ڈسکس ہوئی تھی تو ہمیں چیلنج یہ آ رہا ہے کہ جہاں جہاں ہمارے انسٹیٹیوٹ کھول رہے ہیں تو وہاں پر لڑکے زیادہ ہم سے رابطے میں آ رہے ہیں، لڑکیاں بہت کم آ رہی ہیں، اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے۔ ہاں جی، مشکل تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا چاہیں اپنی پبلسٹی کریں یا بتائیں لوگوں کو اویئرنیس، لیکن اپنی خواتین بہنوں کو بھی تو میسج دینا کہ وہ آگے بڑھیں۔ آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی ایکنالجمنٹ چاہیے، کوئی بھی چاہیے تو آپ جسٹ کسی محتاج نہیں ہیں، آپ سمپل اس پہ سے انفارمیشن نکال سکتے ہیں۔ اور واقعی یہ الفت بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھے انیشیٹو لیتے ہیں، اور میں ان کی شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس کا ایک حصہ بنایا، تو جو انہوں نے مجھے ذمہ داری دی ہے میری کوشش ہے کہ میں اس کو ایسے طریقے سے پورا کر سکوں۔ تو بالکل بھرپور طریقے سے عورتوں کو یہ بڑا، میں کہہ رہی بڑا گولڈن اپرچونیٹی ملی ہے کہ سی ایم جو ہیں وہ ماشاءاللہ فیمیل ہے، تو عورتوں کو وہ ویسے بھی وومن امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ وہ فوکس کر رہی ہیں، تو عورتوں کو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ آئی ٹی کی زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ذریعے صرف بک سے ہی آپ کو علم حاصل نہیں ہوتا، آپ کو آئی ٹی کی طرف آنا چاہیے، اس میں بے شمار آپ کے لیے فائدے ہیں، آپ ارن کر سکتی ہیں، اپنی فیملی کو چلا سکتی ہیں، آپ کو بہت زیادہ اویئرنیس حاصل ہو سکتی ہے، آپ کو ہراساں نہیں کیا جا سکتا، آپ کو پتہ ہوگا، آپ کانفیڈنٹلی اپنے آپ کو منوا سکیں گی اگر آپ کے کچھ ٹارگٹس آپ نے اچیو کرنے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں بیسٹ نیشن۔ جی آج کے پروگرام کے حوالے سے میں اپنی خواتین بہنوں کو کہنا چاہوں گا
کہ بیسٹ نیشنل ویلفیئر آرگنائزیشن کا پلیٹ فارم آپ کے لیے ہے، اور جو ہم بیسٹ نیشن ڈاکٹر ایکو خان RT انسٹیٹیوٹس کے جال بچھا رہے ہیں ہر علاقے میں، خاص کر سیالکوٹ میں اس وقت بہت ورکنگ ہو رہی ہے، ہمارے 7-8 انسٹیٹیوٹ اس وقت ورکنگ میں ہیں، اسی طرح لاہور میں اور باقی اضلاع کی طرف بھی ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو میری خواتین بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ویب سائٹ کے ذریعے، ہماری جو پبلسٹی سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے اس کے ذریعے آپ ہمارے کنٹیکٹ میں آئیں، آپ جو ہے ہمیں اپلائی کریں۔ ہماری کوشش ہے کہ جتنے ہم لڑکوں کو ہم IT کے جو پروفیشنل کورس سے کروا رہے ہیں اتنی ہی لڑکیوں کو ہم پروفیشنل IT کورسز کروائیں، اور اس کے لیے آپ کی بہن شگفتہ فیصل صاحبہ جو کہ ہمارے بیسٹ نیشن کی چیف آرگنائزر ہیں وومن امپاورمنٹ کی، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں اور آپ کو پورا بیک اپ ملے گا۔ ہمارے لیے اس وقت چیلنج یہ آ رہا ہے کہ لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے، لڑکیوں کی تعداد کم ہے، تو ہم وومن کو امپاورمنٹ دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں، لیکن ہماری خواتین بہنیں بھی تو آگے بڑھیں نا، آگے ہمارے جو فیسلٹیز دے رہے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر پہ ہو یا گورنمنٹ سیکٹر پہ ہو، تو اس کو لینا، اس کو حاصل کرنا اور اس سے استفادہ لینا وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو شگفتہ صاحبہ آپ بھی اس حوالے سے، جو ہماری نوجوان گریجویٹ لڑکیاں ہیں جو گھروں میں فارغ بیٹھی ہیں ڈگری لینے کے باوجود، ان کو ہمارے بیسٹ نیشن IT انسٹیٹیوٹ میں اسکل دینے کے لیے، ان کو جاب دلوانے کے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں، تو وہ آپ سے بھی رابطہ کریں گی، اور جو آپ کر رہی ہیں رابطہ کرتی ہیں، میں بتاتی ہوں آپ کو، تو آپ ان کو بیک اپ دیں، حوصلہ افزائی کروائیں کہ ہم کو یہ ٹارگٹ ہی ہے کہ بیک اپ دیا جائے۔ تو یقیناً جو ہم پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پر جو ہم خواتین کو بیک اپ دے سکتے ہیں وہ ہم اپنے طور پر دے رہے ہیں، اور جہاں کہیں ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے تو ہم پنجاب اسمبلی میں اور حکومت پنجاب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، اور حکومت بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو اس میں ہماری بہن کیونکہ پنجاب اسمبلی میں ہیں، یہ اپنی سفارشات پیش کرتی رہتی ہیں، تو آپ کیسے پنجاب اسمبلی میں آج اب تک آپ نے کیا خواتین کو پروموٹ کرنے میں، بیک اپ دینے میں جو آپ نے جو ایکٹیویٹیز کی ہیں، اور آگے کس طریقے سے آپ کو اس کو ہینڈل کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں نے بہت زیادہ قرارداد پیش کی ہیں جس میں ویمن امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے، جس میں ہماری اپنی ایسی کمیٹیز ایسی بنی ہیں جس میں ہم وومن اسپیشلی جیسے سیف سٹی ہے، پلس لاہور، پورے لاہور میں پنک بٹن متعارف کروائے گئے ہیں، اس قسم کے بے شمار انیشیٹو CM صاحبہ نے لیے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کسی عورت سے اگر کوئی مرد دوسری شادی کے لیے اجازت دے تو وہ دے گی؟ تو نہیں دے گی، نہیں تھے نا پیچھے اگر وہ بات کرتے قرآن پاک کی صورت معاہدہ کی آیت کا آپ حوالہ لیتے ہیں تو اس میں اس وقت کے جو حالات بیک گراؤنڈ سے وہ کچھ اور ہوتے تھے۔ اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ خاتون خانہ اگر اپنے میاں کے ساتھ بہت ہی پیار و محبت سے اس کے ساتھ جو زندگی گزارے، اس کی خدمت کرے، اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے، تو آج کے دور میں، مہنگائی کے دور میں کوئی مرد پسند نہیں کرتا کہ وہ دوسری شادی کرے، وہ اپنے آپ کو ہلکان کرے۔ یقیناً کہیں ہماری خواتین بہنوں سے جو تشنگی رہ جاتی ہے، جو کمی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مرد کو دوسری شادی کرنے کی طرف جانا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، تو یہ ذرا بتائیں میری خواتین بہنوں کو کہ وہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں، اپنے آپ کو فریش رکھیں اور اپنے آپ کو انرجیٹک رکھیں، تو مرد کو کہیں دوسری شادی کی طرف جانا نہ پڑے۔ تو یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس پہ ذرا میں چاہوں گا آپ بات سے میں بڑا اتفاق کرتی ہوں جو ہم نے آیت کا کوٹ کیا ہے۔ جو مرد ہے نا، ہم ہمیشہ اپنی جو کام کی چیز ہوتی ہے اس کو نکال لیتے ہیں، پرمیشن ہے، اس کے کانٹیکس میں اگر جایا جائے تو وہ 2-2, 3-3, 4-4 شادیوں کی پرمیشن اس لیے تھی کہ اس وقت میں جنگیں بہت زیادہ ہوتی تھی، عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی اور بہت زیادہ مسائل ہوتے تھے، تو ان کو معاشی بے راہ روی اور گندگی سے بچانے کے لیے ان کو ایک شیلٹر، معاشی تحفظ دینے کے لیے پھر آگے پوری آیت آپ سنیں، اگر آپ انصاف رکھ سکو تو انصاف پاسبل ہی نہیں ہے آج کل کے دور میں کہ آپ انصاف رکھ سکیں۔ دوسری بات آپ آگے لے کے آئیں، اگر آپ عدل نہیں قائم کر سکتے، انصاف نہیں قائم سکتے، تو اللہ سے ڈرو اور ایک پر اتفاق کرو کہ ترازو ایک بتا دیے کہ یہ ہے، اس کی SOPs یہ ہیں کہ اگر آپ انصاف رکھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو پھر ایک پر اتفاق کریں، پھر اللہ سے ڈرو اور ایک سے کافی ہے۔ اور آپ نے دوسرا جو کوشچن جو کیا ہے کہ میں اس سے بالکل اتفاق کرتی ہوں، ہم عورتوں کو ظاہری بات اللہ نے بنایا ہی بڑا نازک اور بڑا ڈیلیکیٹ سا بنایا ہے کہ اس کا جو صحیح مقام ہے نا، یعنی کہ پسلی سے پیدا کیا نا، تو پسلیوں کے گرد جو ایک جال سا بنتا، اس کے اندر دل ہوتا ہے، تو دل میں رکھی جانے والی ایک چیز عورت کا مطلب یہ کہ پردے میں چھپائی جانے والی چیز۔ مرد کو بھی چاہیے
کہ وہ عورت کو وہ اس طرح سے پروموٹ کریں، اس کو اس کی ہر عورت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ملٹی ٹیلنٹڈ عورتیں ہیں. دیکھیں اب عورتیں کہاں پہنچی ہیں، مرد کو پیچھے کر دیا اس نے. کون سا ایسا شعبہ آپ اٹھا لیں جس میں عورت نہیں کام کر رہی. بات صرف یہ ہے کہ اس کو پیچھے بیک اپ ملا ہے، اس کو بھائی نے دیا، اس کو کسی بیٹے نے دیا، اس کو شوہر نے دیا. اب میں آپ یہاں بیٹھی ہوں، میرے پیچھے بیک اپ ہے، میرے باپ کا ہے، آپ جیسے بھائی کا ہے، میرے شوہر کا ہے جو مجھے بہت مورلی سپورٹ کرتے ہیں. میں یہاں بیٹھی ہوں ان کی پرمیشن سے بیٹھی ہوں. اب عورتیں کیا کرتی ہیں جی، میں تو یہاں تو اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوں جی، میں ویل ٹو ڈو ہو کے بیٹھی ہوں، ٹھیک ہے. اب میں گھر جاؤں گی، سب سے پہلے میری کوشش یہ ہوگی، میں نہیں ایسے کرتی، عورت کی کوشش یہ ہوتی کہ وہ جلدی سے اپنا یہ سارا گیٹ اپ اتارے اور وہ ماسیوں والا بلیا بنا لے. ناٹ ایٹ آل. ایک دوسرے کو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے، دوسرا مرد سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ شوڈ بی ڈسکس ود ہم. جہاں تک آپ نے قرآن مجید کی آیت کا ذکر کیا، بالکل ٹھیک ہے، اس میں واضح اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس میں خواتین کے حقوق کی بھی بات کی ہے اور مرد کے حقوق کی بھی بات کی ہے. پہلی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت خواتین کی تعداد زیادہ ہے. جو میرے سروے کے مطابق 20 سے 30% جو خواتین جن کو رشتے میسر نہیں ہیں اور ان کی ایج 30 35 40 پلس ہو جاتی ہے، اور ہزاروں خواتین میرے علم میں ہیں جن کی وہ شادی سے محروم ہیں. تو یہ بھی جس طرح جنگیں ہوتی تھیں، مرد جو ہے وہ کم تھے، خواتین زیادہ تھیں، تو وہ کیا گیا تھا کہ وہ 2 3 4 شادیاں کر لیں. تو آج کے معاشرے میں بھی یہ صورتحال ہے. دوسری یہ ہے کہ جو بیوہ ہو جاتی ہیں خواتین، وہ ان کا معاشرے میں کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو یہ میں خواتین کے حقوق کی بات کر رہا ہوں کہ خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، تو ان کا بھی حق ہے کہ انہیں وہ حفاظت میں آئیں. اور یہ تو پھر مرد کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس کے پیچھے نیت کے نہ معلوم کی نیت ہی. سوری میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. اگر کسی بیوہ کو وہ شیلٹر دینا چاہتے ہیں، دیکھو بات یہ ہے کہ میں ایک ذمہ دار پاکستانی ہوں اور بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر مردوں کے حقوق ہیں، ان کو ان کے حقوق جو اللہ نے انہیں دیے ہیں، جو ان کا مرتبہ دیا ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے. اور جہاں تک خواتین کے حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے میدان عمل میں ہے. لیکن ہم ایک بیلنس معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ بیلنس معاشرے میں جہاں تک جو خواتین کے حقوق کی بات ہے، ان کو بیک اپ دینے کی بات ہے، تو وہ آپ سمجھیں کہ باپ بھی دے رہا ہے، بھائی بھی دے رہا ہے اور خاوند بھی دے رہا ہے اور دینے چاہیے. اور جہاں پر ان کے فرائض کی بات ہے، میں اس بات پر آتا ہوں کہ موسٹلی جو مرد ہیں وہ دوسری شادی کی طرف اس وقت جاتے ہیں جب ان کی وائف ان کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہوتی، یا جو ان کی رسپانسبلٹی ہے، یا انہیں ایک صاف ستھرا اور ایک بہت ہی ایکٹیو پارٹ ادا کرنا ہے، وہ نہیں ادا کر رہی ہوتی. تو اگر وہ اپنی جو اس کی پہلی بیوی ہے وہ ساری چیزیں اس حوالے سے ایکٹیو ہو کے کردار ادا کرے، تو آج کے مہنگائی کے ماحول میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسری شادی کی خواہش کرے یا اس کی طرف جائے. تو اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو اکثر میرے القاب آپ دوستوں میں جو ڈسکس ہوتی ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سے کوآپریشن نہیں مل رہا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے ذریعے اپنی بہنوں کو یہ میسج دلوانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو ڈیوٹی ہے، جو ان کا فرض ہے اپنے خاوند کی خدمت کرنا، کیونکہ اللہ کے بعد اگر کسی مرتبہ ہے تو وہ خاوند کا ہے، تو اس حوالے سے ان کو رسپیکٹ بھی دیں، ان کی خدمت بھی کریں، اور اپنے آپ کو فریش بھی رکھیں، اپ ٹو ڈیٹ بھی رکھیں، تاکہ گھر کا ماحول بھی بہترین ہو اور جو ان کا خاوند ہے وہ ان کا انٹرسٹ ان میں انوالو رہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی عرفت بھائی، یہ بڑی لمبی ڈیبیٹس ہیں، اس پہ تو بہت ایک الگ سے انٹرویو آپ کو کرنا چاہیے. تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ الرجال قوامین کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ نے مرد کو ایک درجہ اوپر دیا ہے. درجہ اس لیے دیا کہ اس پہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں. تو ظاہری بات ہے عورت کو مرد کے سکون کے لیے اللہ نے بنایا نا. ظاہری بات ہے، یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، انسانی فطرت ہے کہ جب مرد تھکا ہارا گھر آتا ہے تو اس کو گھر میں وہ پیس، وہ سکون ملنا چاہیے، اور عورت کی فرسٹ پرائرٹی اس کا گھر ہونا چاہیے. میں اس چیز پہ میری اپنی بھی کامیاب زندگی الحمدللہ بہت گزر رہی ہے، اور اس کے پیچھے میرا موٹیو یہی ہے کہ جہاں پر میرے ہسبینڈ کی بات آ جاتی ہے، میں بالکل اس میں میری دو رائے نہیں ہوتی ہے. میری فرسٹ پرائرٹی ان کو وہ رسپیکٹ اور وہ مقام دینا، ٹھیک ہے، اور وہ دینا چاہیے. اگر وہ جب عورت مرد کے شانہ پہ شانہ کام کرتی ہے، اور مرد کو بھی اس کی سائیکی اللہ نے ایسی بنائی ہے، وہ تھوڑے سے کمپلیکسز میں آتا ہے، تو اس کے بہترین سولوشن یہ ہے
کہ اس کو عورت بھی وہ بیک اپ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو ان کو کنسول کرنے کون کر رہی ہے؟ ان کی بیوی کر رہی ہے کہ اللہ کے پاس کوئی اور ذرائع نہیں تھے. تو مطلب یہ کہ وہ آپ کی عورت آپ کی ڈھال بنتی ہے، آپ کو کنسول کرتی ہے کسی کام میں، آپ کو کرتی ہے. تو عورت کو اپنی جو فرسٹ رسپانسبلٹی ہے نا، آپ گھر میں جب پرسکون ہوں گی، آپ کا گھر ایک سیف اینڈ ساؤنڈلی چل رہا ہوگا، دین آپ باہر بھی اچھا پرفارم کر سکیں گے. آپ کے گھر میں آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں بن رہی. موسٹلی آپ دیکھ لیں جو ورکنگ وومن ہوتی ہیں ان میں نے دیکھا ہے عورت کو وہاں چاہیے کہ وہ فرسٹ کی پیرٹی اس کا ہسبینڈ ہونا چاہیے. یہ میری ساری اپنی بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو بیک اپ دے رہے ہیں تو جواب میں آپ کو بھی ان کو جو ان کا مقام ہے، جو رتبہ ہے، وہ ضرور دینا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ عورت دنیا کی بلندیوں تک پہنچ جائے، ایٹ دا اینڈ اس کو ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے. مرد کے بغیر اس کو معاشرے میں کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا. جب یہ چھوٹی سی بات اس کو ہم سمجھ لیں، تمہارے بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ سالو ہو جائیں گے. آپ اچھے طریقے سے اس کو لے کے چلو. وی آر اے لائف پارٹنر. آپ کو نا کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کا لائف پارٹنر ہے. آپ کے ہسبینڈ کو پتہ یہ میری بیوی ہے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یہ ایک رشتہ ایسا ہے جو سچ پہ بیس کرتا ہے، اور اس رشتے میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی برے حالات سے گزرنا پڑے، آپ کے ہسبینڈ وہ پہلی ذات ہے کہ جس کے ساتھ آپ آ کے اس کو اچھے سے شیئر کرو. ٹھیک ہے پیرنٹس سے نہیں کرتے ہم کہ وہ پیرنٹس بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ہسبینڈ ظاہری بات اس نے آپ کو شیلٹر دی ہے، آپ سے نکاح کیا ہے. آپ اپنے جتنے بھی آپ کو مسائل ہیں نا، میں نے تو اپنی کامیاب زندگی میں یہی دیکھا الحمدللہ کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ سے کچھ بھی نہیں چھپانا، اور دوسرا اپنے آپ کو ویل ٹو ڈو رکھنا ہے. تو پھر میں دیکھوں گی کیسے مرد کو رہے گا ہی نہیں. ہاں دوسرا یہ کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے تو آپ سہارا دینے کے لیے آپ اس کی کسی اچھی جگہ بھی شادی کر سکتے ہیں. اگر مرد اپنے سے ہی کیوں کرتے ہیں، دوسری کسی اچھی جگہ پر فائنینشلی اس کو سپورٹ کریں اور اس کو اچھا بیک اپ دے کے اس کی بھی آپ اچھی جگہ کسی جگہ شادی کر سکتے ہیں. چلیے آپ نے 50% تو اس بات سے ایگری کیا. جی جی. خواتین کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے مرد کو جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے، اور خواتین کو بھی حوصلہ کرنا چاہیے. برحال یہ بھی ایک ڈیبیٹ تھی ہماری روزمرہ معاشرے کا، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس پر ہم نے بات کی. تو شگفتہ فیصل صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے آج کے پروگرام میں پارٹیسپیشن کی. جی آپ کو بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کا وومن امپاورمنٹ کا چیف آرگنائزر مقرر کیا ہے. تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ خواتین کے جو حقوق ہیں، جو ان کو امپاور کرنا ہے، اس میں بھرپور کردار ادا کریں. اور یہ بھی دیکھیں آپ کے بھائی نے آپ کو امپاور کیا ہے. تو ہماری خواہش ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہماری جو خواتین بہنیں ہیں ان کو میکسیمم ہم بیک اپ دے سکیں، وہ آگے فرنٹ پر آئیں اور اپنی صلاحیتوں کو جو وہ بھرپور طریقے سے استعمال کریں، اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ بھی چلیں اور ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں بھی کردار ادا کریں. تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس سلسلے میں بھرپور کردار ادا کریں گے. جہاں پر ہمیں ہمارے جو مردوں کی ذمہ داری ہے انہیں وہ ادا کرنی چاہیے، اور جہاں پر خواتین کی ذمہ داری ہے انہیں وہ ادا کرنی چاہیے. جی خواتین حضرات، ابھی آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی وومن امپاورمنٹ پر، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شگفتہ فیصل صاحبہ جو کہ ممبر پنجاب اسمبلی ہیں. ہم نے ایک بھرپور ڈبیٹ کی، ڈسکشن کی کہ خواتین کو امپاور کرنے کے لیے کس حد تک انہیں بیک اپ مل رہا ہے اور کہاں کہاں رکاوٹ ہے، اور اس کو کیسے دور کیا جائے، اور اس میں خواتین کو آگے بڑھ کر اپنے حقوق کے حصول کے لیے اپنے آپ کو منوانے کے لیے بھی کردار ادا کرنا ہے. کہ جب تک خواتین خود آگے نہیں بڑھیں گی، خود حوصلہ نہیں کریں گی، خود اپرچونٹی کو نہیں لیں گی، تو تب تک انہیں ہم جتنا مرضی کوشش کر لیں اس لیول کا رزلٹ نہیں مل سکتا. تو میری بہنوں سے گزارش ہے جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، اس کے لیے ہم نے بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پر بیسٹ نیشن ڈاکٹر ایکو خان IT انسٹیٹیوٹس کا ہم جال بچھا رہے ہیں. ہر علاقے میں، ہر شہر میں اور ہر یونین کونسل کی سطح پر آنے والے وقت میں ہم یہ IT انسٹیٹیوٹ کھول رہے ہیں، اور اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم 50% جو نوجوان ہیں ان کو ہم اکاموڈیٹ کریں، اور 50% خواتین کو اکاموڈیٹ کریں جو کہ ڈگری ہولڈرز ہیں، کوئی ہنر نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں فارغ بیٹھے ہیں. تو اس میں آپ آگے بڑھیں، ہم سے رابطہ کریں، اور ہمیں اپنی
CVs اور جو اپنی اسکل کے حوالے سے جو آپ لینا چاہ رہے ہیں اس سے ہمارے رابطہ کریں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو اپنے ڈاکٹر یعقوب خان IT انسٹیٹیوٹس میں آپ کو داخلہ دیں. یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے اور اس میں کردار سازی کی بھی تربیت دی جا رہی ہے. اور اس میں جو ہمارے 3 ماہ اور 6 ماہ کے کورسز ہیں اس میں جب اسکل کمپلیٹ ہوتی ہے ہم ان سے پروفیشنل سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں اور ان بچوں اور بچیوں کو انٹرنشپ بھی دے رہے ہیں. اور جب ان کی انٹرنشپ کمپلیٹ ہوتی ہے تو ہم انہیں آن لائن اور ان لینڈ جاب بھی فراہم کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور بیسٹ نیشن کے پلیٹ فارم سے ہم جو یوتھ کو اور خاص کر وومن امپاورمنٹ کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں اس سے بھرپور استفادہ فرمائیں. اور جہاں تک حکومت پاکستان یا پنجاب کی حکومت ہے وہ اس میں کردار ادا کر رہی ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ان سے بھی بھرپور بیک اپ لیا جائے. اور جہاں پر کوئی آواز اٹھانی ہے تو ہماری بہنیں شگفتہ فیصل صاحب جیسی جو MPs ہیں اور MNAs ہیں ان سے بھی ہم رابطے میں ہیں تاکہ وہ اسمبلی کے فلور پر بھی خواتین کے حقوق کے لیے جو ہے آواز اٹھا سکیں اور ہم مل کر آگے بڑھ سکیں اور ایک بہترین اور ایک مہذب معاشرے کی تشکیل کر سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. الفت رسول جوہیہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ادارہ بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن نوجوانوں کو مفت پروفیشنل ٹریننگ دینے کے ساتھ روزگار کی فراہمی میں بھی بھرپور مدد کر رہا ہے اور پاکستان بھر میں اپنے نعمان فری ڈائلسس سینٹرز میں گردوں کے ہزاروں مریضوں کو مفت ڈائلسس کی سہولت فراہم کرنے میں بھی ان کی مدد کر رہا ہے. ادارہ BLO یتیم بچوں کی کفالت اور تعلیم کے لیے ہر شہر میں دارالرحمت کا قیام عمل میں لانے کے لیے سرگرم عمل ہے. اب اپنی زکوٰۃ اور عطیات پاکستان بھر میں موجود فیصل بینک کی کسی بھی برانچ پہ آن لائن اکاؤنٹ نمبر بنام بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن جمع کروا سکتے ہیں.